My name is Sarah Rizvi. Welcome back to episode 2 of Let's Talk with Sarah Rizvi. A little twist in this episode is going to be that this episode will be in Urdu, inshallah. तो अस्सलाम वालेकुम मोमिन हजरात, और इस उन्वान को आगे लेके जाते हुए कि तकलीद क्या है, तकलीद क्यों वाजिब है, तकलीद किस पर वाजिब है, और तकलीद का लॉजिकल प्रूफ, कुरानिक प्रूफ, और तकलीद कब की जाती है, किस लिए की जाती है और किसकी की जाती है, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि आगे जाके इंशाल्लाह मैं उनको तारुफ कराऊंगी. तकलीद जो है एक अरबिक रूट वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ये तकल्लुदु यानी फॉलो के मायने में आते हैं. तकलीद के असल मायने हैं टू इमिटेट, यानी किसी की पैरवी करना, किसी के पैरोकार बन जाना. इस्लाम हरगिज ये नहीं कहता कि आप जब किसी की तकलीद करें तो आप आंखें बंद करके किसी को फॉलो करने लगें, यानी ब्लाइंड फॉलोइंग कभी भी इस्लाम इस बात की ताकीद नहीं करता. तो जब तकलीद की बात आती है तो इस्लाम इस बात को बहुत तरजीह देता है कि आप उस मर्जा या मुज्तहिद की रिसर्च करें कि उनका इल्म कहाँ तक है, आया वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं, और अगर वो हैं, अगर आपने रिसर्च कर लिया, अगर उनकी तौज़ीह आपको मिल गई, अगर वो आपको समझ में आते हैं, तो गोया आप फिर नियत करें और आप तकलीद अपनी शुरू करें. मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूँ कि अगर आप इस दौर में तकलीद नहीं करते तो गोया आप इमाम ज़माने को नहीं मानते. क्यों? क्योंकि इमाम ज़माना तक पहुँचने का वसीला तकलीद है. हमारे इमाम गैबत में है और उनके नक्श कदम पे चलने के लिए हमें तकलीद करना ज़रूरी है. उस पर हमें एक वाक़या मिलता है कि बहुत ही मारूफ मौलाना एक मरतबा बड़े परेशान थे कि आया मैं तकलीद करूँ या ना करूँ. तो उनको ख्वाब में एक मरतबा ऐसा मंजर नज़र आता है, वो कहते हैं कि मुझे ख्वाब लगा, लेकिन वो असल में ख्वाब नहीं था. वो कहते हैं कि मैं इस कश्मकश में निकला कि मैं तकलीद करूँ ना करूँ. तो पहले एक दरवाज़ा खुला, तो उसमें पहले इमाम की नायब बैठे हुए थे. तो उन्होंने कहा कि मुझे इमाम से मुलाकात करनी है. तो कहते हैं आप उस दरवाजे तक जाएं तो आपको इमाम से मुलाकात हो जाएगी. तो जैसे वो दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं तो इमाम के दूसरे नायब बैठे होते हैं. फिर इसी तरह वो तीसरे के दरवाजे के पास जाते हैं तो तीसरे नायब बैठे होते हैं. जब वो चौथे दरवाजे के पास जाते हैं तो चौथे नायब बैठे होते हैं. अब चौथे नायब के बाद पांचवा दरवाज़ा जो था इमाम ज़माना अजल्लहु ताला फर्ज शरीफ का था. जैसे वो दरवाज़ा खुलता है वो इमाम को सलाम करते हैं. इमाम जवाब देते हैं और वो इमाम से पूछते हैं कि ए इमाम, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, मुझे तकलीद का मौजू समझ में नहीं आता, मैं तकलीद करूं या ना करूं. तो इमाम एकदम आयतुल्लाह काजी की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि तुम तकलीद करो. तकलीद हर उस शख्स पे वाजिब है जो कि मुझे मानता है, और तुम अगर तकलीद के लिए परेशान हो कि किसकी की जाए तो आयतुल्लाह काजी की तरफ इशारा करते हैं. ये वो वक्त है जबकि हमारे आयतुल्लाह काजी हयात थे. आजकल के दौर में आप वो देखें कौन से हमारे आयतुल्लाह जो है हयात हैं और उसकी आप तकलीद करें. इस मौजू को आगे लेके जाते हुए तकलीद का कुरान में भी प्रूफ है. इंशाल्लाह हम जिनसे आज पूछेंगे वो आप जवाब देंगे इसका. और इमाम की तकलीद नहीं होती. अगर हम ये कह रहे हैं कि इमाम की तकलीद होती है तो गोया हम इमाम के मकाम को नाउज़ुबिल्लाह गिरा रहे हैं. इमाम की इताअत और बैत होती है, इमाम की तकलीद बिल्कुल नहीं होती. इमाम को हम सिर्फ रुजू करने के लिए नहीं पूछते कि जब मसला हो तो इमाम की तरफ रुजू कर लें. हम वो रुजू मुज्तहिदीन से करते हैं. लेकिन हम जब इमाम की तरफ देखते हैं तो हम इमाम से अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका लेते हैं. तो इमाम की तकलीद नहीं की जाती, इताअत की जाती है जो कि कंटिन्यूस बेसिस पे होती है. और दूसरी बात, तकलीद की आवाज़ देखी जाए तो अल्लाह ने कभी भी ये जहान विदाउट सुपरविजन नहीं छोड़ा. अल्लाह ने जब भी हज़रत मूसा को 40 दिन के लिए जब बुलाया तो फिर उनके पीछे इंचार्ज किसको छोड़ा? हज़रत हारून को, उनके भाई को. जब रसूल खुदा ख़त्म मरतबत जब जा रहे थे तो उन्होंने इमामत इमाम अली को सौंपी. तो दुनिया जो है इमामत के इंचार्ज आ गई थी. जिस तरह एक माँ या कोई बड़ा घर से जाता है तो वो सबसे बड़े बेटे को या बेटी को घर का इंचार्ज बना के जाता है, इसी तरह अल्लाह इस जहान को कभी भी विदाउट सुपरविजन
نہیں چھوڑے گا. تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اللہ نے اللہ کی رضا ہے, جب اللہ نے اپنے ولی خدا کو غیبت میں رکھا ہے تو یہ جہان وداؤٹ سپرویژن ہوگا. تو اس جہان کے ہمارے انچارج ہمارے مجتہدین ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ لاجک اس بات کو نہیں مانتی کہ ہم کسی غیر معصوم کو کس طرح مان لیں, غیر معصوم کے ہم فالو کس طرح کر لیں, ان کے پیروکار کس طرح بن جائیں. تو اس کا جواب دینے کے لیے لیٹس ٹاک ود سید حیدر علی جعفری, جو کہ ہمارے ساتھ قم سے المصطفی یونیورسٹی سے جوائن ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. سب سے پہلے خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے یہ توفیق دی کہ آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے تقلید کے موضوع کے اوپر ایک مختصر آرائز آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. تقلید کا موضوع ہمارے درمیان جب سے تقریباً 20 سال 10 سال سے بہت زیادہ پاکستان کے معاشرے میں بھی اور پوری دنیا بھر کے اندر بھی خاص طور پہ جوانوں کے ذہن میں یہ موضوع آتا ہے کہ کیا یہ ایک نیا موضوع ہے, تو اگر یہ نیا موضوع ہے تو اس کے بارے میں قرآن کی کچھ آیات ہونی چاہیے, ہمارے پاس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم کیسے ثابت کریں کہ آج کے زمانے میں تقلید کا سلسلہ یا مرجعیت کا یہ پورا سسٹم, اس کو ہم کیسے ثابت کریں. تو ہم ان جوانوں کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ تقلید کا موضوع اس سے پہلے کہ ہم روایات اور قرآن کی آیات کی جانب جائیں, اس سے پہلے یہ موضوع ایک عقلی موضوع ہے, ایک لاجیکل ایشو ہے تقلید کا. تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے پہلے سے ثابت نہیں ہے اور جو ہم ثابت کریں گے. نہیں, تقلید ہمارے لیے ثابت ہے. ہم اپنی زندگیوں کے اندر تمام امور تقلیداً بجا لا رہے ہوتے ہیں, اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ آیا مجھے تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص زندگی گزار رہا ہو اور وہ تقلید نہ کرتا ہو. ہمارے پاس فقط ایک چوائس ہے کہ کیا مجھے عالم کی تقلید کرنی ہے, ماہر کی تقلید کرنی ہے, ایکسپرٹ کی تقلید کرنی ہے, یا آرڈینری کسی جاہل کی یا کسی نہ جاننے والے کی تقلید کرنی ہے. یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ میں تقلید کروں یا نہ کروں, چونکہ میں اپنی زندگی کے اندر سارے امور تقلیداً بجا لاتا ہوں. میں جو غذائیں کھا رہا ہوں یہ میں کسی کی تقلید میں کھا رہا ہوں, میں جو کپڑے پہنتا ہوں کسی کی تقلید میں کرتا ہوں. ہمارے یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے جو پروگرامز ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ کا شادی بیاہ کا یہ طریقہ ہے, یہ فارمیٹ ہے, یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کہیں گے ہم آباء و اجداد کی تقلید میں, یا ہم کلچر کی تقلید میں, یا میں اپنے فلاں دوست کی تقلید میں ہوں. اس کے اندر اگرچہ اس کو تقلید کا نام نہیں دے رہے ہوتے, لیکن پریکٹیکلی ان دا اینڈ یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بس تقلید کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے. بس میرے پاس چوائس یہ ہے کہ کیا میں اپنے امور کسی ایکسپرٹ عالم کی تقلید میں انجام دیتا ہوں, یا جو ایکسپرٹ نہیں ہے, ماہر نہیں ہے, اس کی تقلید میں انجام دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے کہ یہ وہی بات کہ قرآن یا روایات کی طرف جائیں, خود عقل ہماری یہ بات کہتی ہے. اگر میری گاڑی خراب ہوتی ہے, مجھے اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے, میں فوراً کس کے پاس جاؤں گا؟ میکینک کے پاس جاؤں گا, ایکسپرٹ کے پاس جاؤں گا. تو بس یہ جو ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے, ماہر کے پاس جانا ہے, یہ بالکل عرفی بات ہے, سوسائٹی کے اندر فالو ہوتی ہے یہ چیز کہ ہم اپنے امور میں, اپنے روزمرہ امور کے اندر ایکسپرٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور اگر ہمارے یہاں کوئی مریض ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں. اپنے دیگر معاملات کے اندر بھی ہم ایسے ہی ہیں. تو جب دینی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, تو بس جیسے میں گاڑی کے لیے میکینک کے پاس جا رہا ہوں اور میں پیشنٹ ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں, ایسے ہی مجھے کوئی دینی مشکل پیش آتی ہے تو مجھے دین کے ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس قرآن اور روایات کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں. مثلا قرآن کے اندر ہمارے پاس آتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب یہ جو کتنی کامن سی قرآن مجید کی معروف آیت ہے یہ کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, اب تم چاہے گاڑی ٹھیک کرنا نہیں جانتے, اہل ذکر یعنی اس کے جو ایکسپرٹ ہیں, جو اس کا علم رکھتے ہیں, ان سے پوچھو. اگر تم اپنی علاج خود نہیں کر سکتے تو علاج کے بارے میں ایکسپرٹ کی طرف جاؤ, یا دنیا کے دیگر معاملات بھی جو ہمارے پاس ہیں. تو اس کی سپورٹیو آیات قرآن کے اندر موجود ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ قرآن کی طرف ہم جائیں, خود ہماری عقل ہمیں تقلید کی طرف لے کر جاتی ہے, یا ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنے کی طرف ہمیں بلاتی ہے. یا آیات روایات کے اندر امام عسکری کی وہ معروف روایت کے من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه
یا مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، عوام کے اوپر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے، یقلدوہ، خود تقلید کا یہ ورڈ ہمیں معصومین کی روایت کے اندر ملتا ہے. یا خود امام زمانہ سے مربوط ہو، جب امام زمانہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے بعد جو حوادث ہوں گے، چیزیں ہوں گے، تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، تو وہاں پہ امام نے یہ فرمایا فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا فاما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا. فرجعوا مرجعیت، اسی سے مرجعیت نکلی ہے. بس یہ دونوں ورڈ چاہے تقلید ہو یا مرجعیت ہو، دونوں ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہیں. بس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج کوئی نئی چیز ہو ہم کہہ رہے ہوں. اور یہ کام حتیٰ ابھی تو غیبت معصوم کا زمانہ ہے کہ وہ جو اصل ایکسپرٹ ہیں ان سب چیزوں کے، جو اتھارٹی ہیں، وہ ہماری ایکسیس پہ نہیں ہے. یہ تیسرا ہمارے پاس ایشو ہے کہ جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے وہ ہماری ایکسیس میں ہے یا نہیں ہے. جب انبیاء آتے ہیں لوگوں کو دین دیتے ہیں تو کوئی ایک شخص بولے کہ بھائی میں تو اللہ کی تقلید میں ہوں، میں نبی سے دین نہیں لوں گا، تو ہم پوچھیں گے کیا اللہ آپ کے ساتھ اسی طرح ایکسس میں ہے آپ کے، جیسے نبی کی ایکسس میں ہے، جیسے نبی سے کلام کرتا ہے، جیسے نبی کی چیزوں کو سالو کرتا ہے، نبی کے کوشچنس کو آنسر کرتا ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی اللہ ایسی ایکسس میں ہے؟ ہاں، اللہ نبی کی نسبت زیادہ بڑی اتھارٹی ہے، لیکن آپ کی ایکسس میں نہیں ہے. اور کوئی شخص نبی کو اگر بائی پاس کرے گا تو خود اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ نبی آپ کی ایکسس میں، جو بھی نبی کے زمانے میں تھے. ایسے ہی ائمہ معصومین کے زمانے میں جو لوگ تھے، ائمہ کی یہ ایکسس میں ہے یا نہیں ہے یہ طے ہوگا. ہاں، بہت سارے افراد مصر میں رہ رہے ہیں، مصر میں مولا علی مالک اشتر کو اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجتے ہیں مصر کے اندر. اب یہ شخص تقلید کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے مالک اشتر کی تقلید کرنا مصر کے اندر، کیونکہ مولا علی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. اب یہ ہر مسئلے کے لیے کوفہ نہیں آئے گا پوچھنے کے لیے، آئے گا بھی تو امام کہیں گے بھائی مالک اشتر میرے نمائندے وہاں موجود ہیں. اب خود امام کی اپنی زندگی میں امام کا ایک غیر معصوم نمائندہ مصر کے اندر موجود ہے. مالک اشتر کی بات ماننا ایسی جیسے مولا علی کی بات ماننا. ایسی کوفہ میں امام حسین نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا. بس کوفہ میں جو تقلید نہیں کر رہا، پیروی نہیں کر رہا، غیر معصوم مسلم بن عقیل کی، گویا وہ امام حسین کی پیروی نہیں کر رہا. کیوں؟ مسلم کی بات کو ٹھکرانا بالکل ایسی ہی ہے جیسے امام حسین کی بات کو ٹھکرایا گیا. کیوں کہ اس کی اسی حدیث کے اندر امام فرماتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ رجوع کرو ہمارے بعد حوادث واقعہ جب پیش آئے تو تم الی روات حدیثنا، فرماتے ہیں انہم فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، کہ یہ جو ہیں وہ تمہارے اوپر ہماری طرف سے حجت ہیں، یہ فقہا، اور ہم ان فقہا کے اوپر، ان روات حدیثنا بیان کرنے والوں کے اوپر، ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے ان کے اوپر. بس یہ حجت ہے. اور جنہوں نے ان کو رد کیا گویا انہوں نے ہمیں رد کیا. من راد علیہ کر راد علینا، جس نے ہمیں رد کیا. یہ سب روایات کے اندر چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد ہمارے زمانے میں بھی یہی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے افراد کہتے ہیں بھائی ہم غیبت کے زمانے کے اندر مراجع مجتہدین کی نہیں، ہم امام زمانے کی تقلید میں ہیں. تو ہمارے پاس ایکسس کا ایشو ہے. کیا آپ کے پاس وہی ایکسس آپ کو حاصل ہے جو ان افراد کو حاصل ہے؟ بس ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک تو بیسٹ آف اویلیبل ہونا چاہیے تقلید کے لیے. اگر رسول خدا موجود ہیں، حتیٰ باقی آئمہ بھی موجود ہوں اور رسول خدا موجود ہیں، تو بیسٹ اویلیبل رسول خدا ہیں، کیونکہ ایکسس میں بھی ہیں آپ کی، اور رسول خدا ہیں تو آپ رسول خدا کی پیروی کریں گے. مولا علی اور امام حسن دونوں موجود ہیں، آپ کی دونوں ایکسس میں ہیں، مولا علی کی طرف رجوع کریں گے آپ. ٹھیک ہے، تو بیسٹ اویلیبل کی طرف جانا ہے. غیبت کے زمانے میں بھی، غیر معصومین کے اندر بھی بیسٹ اویلیبل جو ہمارے پاس موجود ہے، تقلید اس کی طرف لے کے جاتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں بھائی بیسٹ اویلیبل تو امام زمانہ ہے ہمارے لیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن آپ کی ابھی ایکسس پہ نہیں ہے غیبت کی وجہ سے، اس لیے ٹیمپریری طور پہ بیسٹ اویلیبل اور ایکسس میں آپ کے پاس مراجع تقلید میں سے ہیں، جو بھی جس کے لیے آپ کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت بیسٹ اویلیبل آپ کے لیے ہیں. اور ایک ہی کوئی آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ بھائی جو بیسٹ اویلیبل ہوگا غیبت کے زمانے میں. جیسے امام زمانہ ایکسس میں آ جائیں گے ہمارے، بس پھر اس لیئر سے ہم اوپر آ جائیں گے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں امام زمانے کی ہم تقلید میں ہیں. بس یہ وہ چیزیں کہ جو شبہات تقلید کے بارے میں ایجاد کیے جاتے ہیں، یا جو باتیں تقلید کے حوالے سے کی جاتی ہیں کہ تقلید کو بہتر سمجھنے کے لیے ان موضوعات کے اوپر غور کرنا ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایکسپرٹ کی تقلید کے اندر رہے،
اور بغیر تقلید کے تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا. بس چوائس یہ کرے کہ مجھے اپنے امور کسی ایکسپرٹ یا ماہر کی تقلید میں گزارنے یا غیر ماہر کی یا جو ایکسپرٹ نہیں نان ایکسپرٹ کی تقلید میں گزارنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ that was very well said. ہم مولانا حیدر علی جعفری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں پرسنلی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کو اور اس بہترین جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل کا, آپ نے اس پہ روشنی ڈالی اور ہماری اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مدد کی. For future videos, make sure to subscribe, like, share and comment on my YouTube channel, Sara Rizvi. Turn on the notification button to see weekly episodes of Let's Talk with Sara Rizvi.